अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं जीत और हार नहीं, जीत और धांधली। ये गुफ्तगू हो रही है कल रात से जो हल्का 249 है उसके इलेक्शन के बाद, और इसके जो संगीन नताइज है वो ना सिर्फ इस वक्त जो पॉलिटिक्स है कॉन्स्टिट्यूशनल उस पर है, बल्कि साथ साथ पीडीएम का मुस्तकबिल भी इससे बड़ा गहरे तरीके से लिंक्ड है। इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले से। में इंतखाबी इस्लाहात के अब नागुज़ीर है, मतलब तज्जुब की बात है कि पूरे मुल्क में अगर आप रिसोर्सेज स्टेट इस्तेमाल करें उस इलाके के, और एक इलेक्शन एक नशिस्त पे ऐसा ना करा सकें जिस पे कोई उंगली ना उठाए, सो आगे जनरल इलेक्शंस में क्या होगा? मतलब केओस ही केओस बज़ाहिर नजर आता है। इसके बाद बात होगी, खान साहब डट गए हैं। कल उन्होंने सहाफियों से मुलाकात की है, ही इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन। ये जो इल्जामात लग रहे हैं बशीर मेमन साहब की तरफ से, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, इस पर भी बात होगी। और ऑब्वियसली आज जो कुछ उन्होंने अपने फैसलों के बारे में बात की कि गलत फैसले मुझसे हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा एडमिशन है। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं हल्का 249 से। जरा इसके मारूजी हालात का जायजा लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है, थोड़ा सा आपको मेमोरी भी रिफ्रेश कराते हैं कराची के। सो ये हमने 2018 और 2021 यानी कि जो जनरल इलेक्शन है और ज़िमनी इंतखाब है, इसका पूरा डेटा निकाला है और हमने कोशिश की ताकि आपको समझा सकें कि इसमें 2 साल में हुआ क्या है। सो पीपल्स पार्टी जो है अभी तक के जो नताइज हैं, जिसको PMLN चैलेंज करने जा रही है, बाय द वे PTI चैलेंज करने जा रही है, पीपल्स पार्टी छठे से पहले नंबर पे आई है। और आप देख सकते हैं कि उनके पहले वोट कितने थे, 7,000, अब तकरीबन 16,000 से ज्यादा उनके पास वोट है। तो ये इन्होंने गैदर किया है ये तमाम जो वहां पे इतना वोट बैंक है। मुस्लिम लीग नवाज बदस्तूर दूसरे नंबर पे है। तब भी जनरल इलेक्शन में भी शहबाज साहब और फैसल लाडा साहब का बड़ा क्लोज इनकाउंटर था। अभी भी बहु ऑलमोस्ट वैसी सिचुएशन है। 34,000 इनके आम इंतखाब में थे, अब ज़िमनी इंतखाब में कम होकर 15,000 है। अब ये वोट बैंक कम हुआ है, इंटैक्ट है, वोटर मोबिलाइजेशन नहीं हुई है। एनीवेज, लेकिन यहाँ पे पोजीशन मुस्तहकम है मुस्लिम लीग नवाज की। तहरीक लब्बैक ये बदस्तूर तीसरी पोजीशन पे है। पाक सरजमीन पार्टी 7वीं पोजीशन पे थी, खाली 1,600 कुछ वोट हासिल किए थे इन्होंने 2018 में। इस मरतबा 9,000 से ज्यादा वोट वो अपने मोबिलाइज करके बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा जख्म पहुंची है, पहली से 5वीं पोजीशन पे आ गिरी है। 35,000 वोट 2018 में थे, उस वक्त भी कोई 550 वोट्स का फर्क था फैसल वावडा साहब का शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा हमने देखा है कि डेंट पड़ा है इनके वोट बैंक को। 8,922 वोट हैं। चौथी से छठी पोजीशन पे MQMI है, आप उनके नंबर सामने देख सकते हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है, आप देख सकते हैं कि इस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो यहाँ पर 10,000 वोट उन्होंने 2018 में लिए थे। तो ये पोजीशन है इस वक्त। और 2 सालों में इस हल्के में कोई 8,000 के करीब वोट का इजाफा भी हुआ है। तो ये मजमूई तौर पर मैंने आपको बता दिया कि हुआ क्या। अब कल के नताइज आने के बाद जो इल्जामात हैं वो कुछ इस तरह से कि हर दूसरी पार्टी जो है पीपल्स पार्टी के अलावा जिसने यहां से कंटेस्ट किया है वो यही कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है। सो जरा उनके इल्जामात की ये पूरी टाइमलाइन देख लीजिए कि हर जमात कह क्या रही है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 की कॉपियां हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं दी। हमारे सीरियस रिजर्वेशंस हैं। तो हमने फोरेंसिक ऑडिट मांगी है, हमने रिकाउंट मांगेंगे। नाअहल इलेक्शन कमीशन है जो कि इस इलेक्शन को साफ और शफाफ तरीके से कराने में नाकाम हो गई है। उन्होंने पहले से ही अपने मामला तय किए हुए थे जो सियासी जमात जीती है उनके साथ। हमारे पास जो फॉर्म 45 आए हैं उस हिसाब से 4,282 वोट लेकर हम सबसे आगे हैं। इसके अलावा कोई भी नतीजा होगा हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये लोग एक्सेप्ट करें ना करें, जिस वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो नेक टू नेक हैं। बाकी जमातें इतना पीछे हैं कि अगर वो उसको चैलेंज भी कर देंगी, बाज़ाहिर लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको पलट दें। सो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान कल से हमने देखा, जब सबसे पहले मरियम बीबी ने धुंध की ट्वीट की, ऑब्वियसली वो डस्का के साथ इसको मिला रही थी। 40 डिग्री दर्जा हरारत में जो धुंध है, क्योंकि धुंध की जो टर्म थी उस वक्त बड़ी पॉपुलर हुई। जवाबन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा ये क्या डस्का लगाया हुआ है, जरा सुनिए। मैं काफी सुन रहा था कि डस्का टू की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? कहाँ है आपके गायब बैग? अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा दाली के इल्जाम लगाएंगे? कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है और अब वो किसको लेक्चर देंगे? जिस सीट से शहबाज शरीफ साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा था, 2 साल के अंदर ही अंदर उनका वोट 35,000 से ज्यादा से लेके
نیچے اب 15,000 تک پہنچ چکے ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی 7,000 کے ساتھ اور 6 پوزیشن میں تھا، ہمارا تو ڈبل سے زیادہ ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ کے دوستوں کو ہار ماننے سیکھنا چاہیے، مگر ان کا شوق ہے اپوزیشن سے اپوزیشن کرنا۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کرو، مگر آپ ہارو گے۔ خاص طور پہ اپنے جو پی ڈی ایم کے پرانے ساتھی ہیں، جن کے بارے میں مریم بی بی اور بلاول صاحب کہا کرتے تھے کہ اب ہم لڑیں گے نہیں دوبارہ، مجھے مریم بی بی کا وہ بیان میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ کیا آگے فیوچر پولیٹکس کے بارے میں وہ کہتی تھی۔ جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے۔ کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا، اور بلاول آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں۔ آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج بات کرتے ہوئے بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو شیر کا شکار کر لیا ہے۔ آج بڑا انہوں نے رکھ کے نون لیگ کے اوپر جو ہے خاص طور پہ تانے بازی کی ہے۔ شیر کے شکار کے بارے میں کیا کہا، سنیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی ہے، ایک تیر سے اتنے شکار ہو چکے ہیں، ڈولفن والے بھی، پتنگ والے بھی، ملے کو بھی ہم نے فارغ کر دیا، اور حاجی صد شکار بھی شیر کا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہیلتھی ہے، جمہوریت کے لیے ہیلتھی ہے۔ اور پھر مریم بی بی نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہار تب تسلیم کرے گی جب اس کو ہرایا جائے، شیر کا شکار کرنا آسان نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے مریم بی بی ٹویٹس کر رہی تھی، بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لیڈران کی ٹویٹس ہیں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یو نیم اٹ، احسن اقبال صاحب، عطا طاہر صاحب، چودھری منظور صاحب، شازیہ مری صاحبہ، مطلب کل سے ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنے کے لیے جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں اس میں اب سنگین سے سنگین الزامات ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے تمام سیاست، بات کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ فاروق حبیب صاحب، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات۔ سب سے پہلے تو مبارکباد نئے عہدے کی، اور یہ آسان ذمہ داری نہیں ہے، آج آپ کو لگے گا پتہ اس کا۔ محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، بہت شکریہ آپ تینوں کو پروگرام میں ویلکم۔ لیکن نفیسہ بی بی، سوال آپ سے اس لیے ہوگا، کوشش کریں کہ ہم نفیسہ بی بی سے بات کر سکیں، لیکن چلے پہلے ہم فاروق آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ یہ آپ لوگ کس پہ آ گئے ہیں؟ ماشاءاللہ میں نے جو نکالا ہے جی، آپ پہلی سے 5ویں پوزیشن پہ، 5ویں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، 5ویں۔ دیکھیں بات یہ ہے، جو بنیادی چیز ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، 5ویں کہہ لیں، 6ٹھی کہہ لیں، بنیادی چیز جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل ٹرن آؤٹ ہی نہیں رہا، لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلے۔ آپ دیکھیں کہ جس کنسٹیٹوئنسی کا 80% ووٹر جو ہے وہ ووٹنگ پروسیس میں حصہ لینے سے ابسٹین کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ ریزنز کیا ہیں؟ کیا اس کا جو اس الیکٹورل سسٹم ہے، کیا اس کا اس نظام کے اوپر اعتماد نہیں رہا، یا جو درخواستیں مختلف پارٹیاں جمع کروا رہی تھی الیکشن کمیشن کو کہ پہلے بھی آپ نے 6 ماہ ضمنی انتخابات مؤخر کیے، یہ الیکشن بھی مؤخر کر دیتے، کووڈ کی شدید ترین لہر تھی، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو ووٹر ہے پی ٹی آئی کا خاص طور کے اوپر مڈل کلاس ووٹر ہے، خاص طور کے اوپر اس کے اندر نوجوان بہت بڑی تعداد کے اندر ہے۔ یہاں پر تو جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے یہ تو ماریا ایک یونین کونسل میں اتنا ایک ناظم ووٹ لے کے جو ہے وہ ناظم بن جاتا ہے، چیئرمین بن جاتا ہے۔ یہ نیشنل اسمبلی کے بیسیکلی یہ نیشنل اسمبلی کے امیدوار کے یہ ووٹ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک رہی بات کہ ووٹس میں کمی کی کیا وجوہات ہے، کیوں اتنے ووٹ کم نکلے ہیں، ان کے اوپر یقیناً ہم کام کریں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ اس طرح ووٹر ووٹ ڈالنے نہیں نکلا، اچھا 16,000 یہاں دھڑے ووٹ ڈالنے نکلے ہیں، دھڑوں نے ووٹ ڈالے ہیں یہاں پر نکل کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی بڑی تعداد کے اندر جس میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جہاں ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا وہاں پر آپ کو پی ٹی آئی آگے نظر آئے گی، پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس جیتتے نظر آئیں گے یا اچھا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جہاں آپ کا ٹرن آؤٹ کم ہے، آپ کراچی کا پورا پیٹرن تو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 2018 کا اٹھائیں، 2013 کا اٹھائیں، بالکل دکھایا کہ 70 ہزار ووٹ، 80 ہزار ووٹ عام میرے پاس انتخابات میں ہمارے لوگوں نے لیے ہیں۔ یہ آپ کی اسی نشست پہ 35,000 ووٹ تھے واوڈا صاحب کے، 35,000 اور اب 8,000 رہ گئے آپ کے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس وقت آپ ٹرن آؤٹ بھی دیکھیں نا کہ ٹرن آؤٹ کتنا تھا۔ اب ٹرن آؤٹ جو ہے اب تو ٹوٹل جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار میکسیمم جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے۔ 40% تب تھا، اب 21% ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، کہاں 40% اور کہاں جو ہے وہ 21% ہے۔ پھر سے ہلکے کے اپنے مسائل بھی ہیں، جینوئن مسائل بھی ہیں،
ان مسائل کے اوپر بھی اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ راتوں رات وہاں پر جا کر پینے کے پانی کے پائپ پھینک دے اور وہ ووٹر جو کہ اس علاقے کا جس کا جینوئن ایشو ہے جو اس سے محروم ہے اس کو یہ کہا جائے کہ اگر ہم جیتیں گے تو یہ پائپ زمین میں جائے گا اور اس کا کنیکشن ہوگا. تو آپ پیکج تو آپ بھی اناؤنس کرتے رہے ہیں, MNAs آپ کے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پیکجز سن لیں نا, دیکھیں ہمارے پیکجز جو ہیں وہ کنسٹیٹوئنسی بیس پیکج تو نہیں ہو سکتا. ہم تو اوور آل کراچی ری ویمپ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کا K4 کا منصوبہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ K4 کا وہ منصوبہ جو کہ سندھ نے مل کے مکمل کرنا تھا وفاق کے ساتھ, اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں کر سکے. یہ PMLN کی بھی 5 سال حکومت رہی, آج وہی منصوبہ ہمیں وابڈا کو دینا پڑا. وابڈا اس کو کنسلٹنٹ دوبارہ ہائر کر کے ری ڈیزائن کر رہا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کراچی کے جو نالے ہیں یہ تو بلدیات کا کام ہے صاف کرنا, وہ بھی وفاقی حکومت کو صاف کرنے پڑ رہے ہیں. کی وجہ سے آپ لوگ پہلی سے 5ویں پوزیشن دیکھیں بالکل لو ٹرن آؤٹ کا اس کے اندر پہلی سے 5ویں, دوسری تیسری چوتھی نہیں, سیدھی 5ویں. لو ٹرن آؤٹ کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو PMLN کے لوگ پہلے بھی جیتتے رہے, یہاں پر ان کا ایک ووٹ بینک بھی تھا. لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کل کراچی کے اندر پیپلز پارٹی نے کون سا ایسا جادو کر دیا ہے. پوچھنا تھا میں نے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے, یہ کون سی ایسی سائنس ہے کہ کراچی کے لوگ بلبلا رہے ہیں, کراچی کا برا حال ہے اور یہ کہتے ہیں جناب ہماری فتح ہو گئی. نفیسہ دیکھیں ایک سیٹ تھی, ایک نشست تھی, اور اس کے اوپر انتخاب ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کسی کو اعتراض نہ ہوتا. چلیں اپوزیشن ایک روایتی بات کرتی ہے جی دھاندلی ہو گئی, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یہ فارم 45 کا رولا پڑا, ریزلٹس پھر ملے نہیں, رات کے 2:30-3 بجے ریزلٹس آ رہے, ایک نشست جس پہ اتنے کم ووٹ پول ہوئے ہوں اور اس پہ اتنا بڑا کنٹروورسی بن جائے. سو یہ تو مطلب یہ کیا ہوا ہے کل؟ لیکن سب سے پہلے تو میں قوم اور ملک کو PTI کی ہار مبارک کروں گی, اور جینوئنلی لوگوں کو خوشی ہوئی ہے. ہم جیتے ہیں, PMLN کے کیا نمبرز ہیں, ہمارے کیا نمبرز ہیں, اپوزیشن جیتی ہے, اور حکومت جو ہے وہ ہاری ہے, اور حکومت کے ہارنے کے 1000 وجوہات ہیں, وہ میں گنوا سکتی ہوں, اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن مین وجہ یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے جس طریقے سے سیٹ چھوڑی, اور واؤڈا صاحب نے پتہ نہیں نوکریوں کی بارش کا وعدہ کیا, کیا وعدہ کیا, کہا کہ میں بلدیہ موو کروں گا, ایک دن وہ اپنے حلقے میں نہیں آئے. تو کون ان کو, جو سیاست ہے ماریا, اور پالیٹکس از لوکل. اور یہ بھی آپ سن لیں کہ جو منڈو خیر صاحب جو جیت کے آئے ہیں وہ نہ صرف ایک پیپلز پارٹی کے کارکن ہے, وہ عوام سے پچھلے جو انہوں نے 7,000 ووٹ دیے, اس کے بعد ایک دن میں بھی انہوں نے اپنا حلقہ نہیں چھوڑا. وہاں کی غمیاں اور خوشیوں میں انہوں نے وہ ساتھ رہے, اور انہوں نے ایک لیگل بیٹل فائٹ کیا واؤڈا کے خلاف, جو واؤڈا کے جو ایسٹس کے ایشوز ہیں, اس کی جو نیشنلٹی کے ایشوز ہیں, تو وہ اپنے حلقے کے ساتھ جو جڑا رہا اور اس نے ایک لیگل بیٹل فائٹ کی. اچھا, ایک تو یہ زمینی حقائق ہے. دوسرا ان کی پرفارمنس, آپ نیشنل پرفارمنس دیکھ لیں, پروونشل ان کی کمٹمنٹس, کامران خان جو سب سے بڑا ان کا فین ہے, وہ تو ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا تھا, اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہر ہفتے وداؤٹ فیل غزہ کی طرح ایک پروگرام وہ ضرور کرتا تھا. جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ PTI نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا ہے, کراچی میں جو ان کو مینڈیٹ, یہ تو نفیسہ بی بی ہو گئی نا کہ PTI کی نااہلیہ کیا ہے. سوال میرا بڑا اسپیسیفک تھا, کل کیا ہوا ہے یہ ریزلٹس میں, کہ یہ جو شور ہنگامہ دھاندلی کا کر رہے ہیں, دیکھیں دھاندلی کا مین آپ کا جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ آپ کے فارم 45 آپ کو نہیں ملتے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا پروسیس جو ہے اس میں امن امان کی صورتحال اگر بنے, اور اگر ریزلٹس لیٹ آئے, 2:30-3 بجے تک ریزلٹس آئے نہ, کاؤنٹنگ ہو ہی نہ, 2:30-3 بجے تک ریزلٹس ہی نہ آئے, اپوزیشن کے باقی جو لوگ ہیں وہ جا کے کہیں جی کہ کدھر ہے ووٹ, اتنے کم پڑے ہیں, کاؤنٹنگ کیوں نہیں ہو رہی, یہ نہیں پیچھے فاقیت میں آئے گا. آپ کے شاہد خاقان عباسی RO کے آفس میں بیٹھ کر کیوں لیٹ ہوا, انہوں نے خود گنتیاں کرائی ہیں. دیکھیں PTI کا تو مقابلہ ہی نہیں تھا, ان کو تو لوگوں نے زمین بوس کرنا تھا, اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے مقابلہ. لیکن آپ لوگوں سے گفتگو PTI تو کر ہی نہیں رہی. نفیسہ بی بی آپ سے تو گفتگو PMLN کر رہی ہے, مریم بی بی اور بلاول صاحب ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے, PTI کو تو ہم پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ اگر لگتے ہوتے تو بہت بڑا ڈفرنس ہوتا, 500 کا ڈفرنس ہے. اور مفتاح میں مانتی ہوں بہت اچھا کینڈیڈیٹ تھا,
لیکن وہ کہیں باہر سے آیا تھا, وہ لوکل کینڈیڈیٹ منڈوخیل صاحب تھے. پھر ہمارے کارکنوں نے دن رات محنت کی ہے, ڈور ٹو ڈور گئے تھے. دس از آفٹر الیکشن, جیسے چیئرمین نے کہا آدھا الیکشن آپ کا لڑا جاتا ہے اس دن کو. ٹھیک ہے, اور اس دن کہاں تھی پی ایم ایل اے؟ لیکن نفیسہ بی بی, آپ کا خیال ہے رات کو اتنی دیر کے بعد ریزلٹ آنا, از اٹ فیئر؟ ڈز اٹ لکس لائک اٹ از فیئر؟ آپ کو پرسپشن وائز لگ رہا ہے کہ بالکل فیئر ہوا؟ فیئر الیکشن. ہم خود سرپرائز ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں پتا تھا کلوز الیکشن ہوگا, لیکن جب زمینی حقائق پتا چلتے ہیں تو یہ بالکل 100% فیئر. وہی الیکشن کمیشن جو ڈسکا میں الیکشنز کالعدم قرار دیتی ہے, وہی الیکشن کمیشن آج کہہ رہی ہے کہ یہ فیئر الیکشنز ہیں. وہ آپ کا فیصلہ ان کو قابل قبول تھا, یہ نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے, مجھے دکھ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اب تک تو سیکھنا چاہیے تھا کہ اگر ہم ایک سائیڈ آف دا ڈیوائیڈ ہیں, ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے. ہم خوش ہوئے اگر پی ایم ایل این ڈسکا الیکشن میں جیت گئی ہے. اس وقت ہم نے پی ڈی ایم چھوڑا تھا, لیکن جب ہم نے نہیں چھوڑا تھا یا ریزائن نہیں کیا تھا اور ان کے ساتھ جو ڈسکا میں واقعہ ہوا تھا, تو پیپلز پارٹی بھی اتنا ہی پروٹیسٹ کر رہی تھی جتنا یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. اور آج مجھے حیرت ہے کہ ان کو دکھ نے یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے یہ بات بلاول صاحب نے بھی کی. میں زبیر صاحب سے پوچھتی ہوں, میں زبیر صاحب سے پوچھتی ہوں. اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, جو اسی پرنسپلز پر لڑ رہی ہے جن پہ یہ لڑ رہے ہیں, ان کو یہ دکھ ہے کہ ہمیں یہ مجھے زبیر صاحب سے پوچھنے دیں, کیونکہ زبیر صاحب بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے لڑنا ہے پی ٹی آئی سے, آپ نے لڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, آپ لوگ لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ, آپس میں ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو آپ کی تو گول پوسٹ ہی انہوں نے کوسچنیبل کر دی نا کہ آپ لڑ کس سے رہے ہیں اور آپ کا ہدف کیا ہے. ماریا, آپ نے دونوں کو اتنا ٹائم دیا تھا, مجھے بھی تھوڑا سا بالکل سر, آپ کو اتنا ہی وقت ملے گا کیونکہ ہم افیکٹڈ پارٹی ہیں. جی جی. ایک تو پہلے میں انالیسس اس کی جو ٹیک اوے ہے ایک سلیکشن کا, وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ پوائنٹ پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, بیکاز وہ اس وقت فیڈرل حکومت سنبھالے ہوئے ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تقدیر ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ اس پارٹی نے یہاں سے 14 سیٹیں لی تھیں, ان کے اتحادی ایم کیو ایم انہوں نے 6 سیٹیں لی تھیں. 20 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی کراچی سے یہ دونوں اتحادی جماعتوں کے پاس تھی, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور آج بھی ان 20 سیٹوں کی وجہ سے وزیر اعظم ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 20 سیٹیں جیتنے والی دو پارٹیاں, ایک لاسٹ ہے ایک سیکنڈ لاسٹ ہے. اٹ از ناٹ اے کوئنسیڈنس, اٹ از اے مکس آف سیورل تھنگس. ون, کہ اٹ پرووز ہمارا پوائنٹ اینڈ بہت سے دوسرے لوگوں کا کہ 2018 میں بھرپور انداز سے دھاندلی کی گئی. دوسری چیز جو افیکٹ کیا ان کا ووٹ بینک, وہ پرفارمنس ہے ان پچھلے 3 سال میں. وہ بالکل کراچی کے, جس طرح ابھی نفیسہ صاحبہ نے کہا تھا, کامران خان جیسے اور بھی بہت سے جو وہ ہیں ایکسپرٹس, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 20 سیٹیں, اٹس ناٹ اے جوک, 21 میں سے 20 سیٹیں لینے والی دو جماعتیں اتنے برے طریقے سے فیل ہوئے ڈیلیوری میں. اور ابھی باوجود اس کے کہ کراچی کے سیریس ایشوز تھے, سپتمبر 2018 میں 1 مہینے کے بعد عمران خان صاحب آتے ہیں اور یہاں 162 بلین کا پیکج اناؤنس کرتے ہیں. 3 years on there is not a penny that has come in, not a penny. دوسری بات, پھر آپ کو پتا ہے اگست میں آیا اور 1100 بلین کا کیا. تیسری بات, انہوں نے فروخ صاحب نے K4 پانی کے منصوبے کی بات کی تھی. 3 فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہم نے سٹارٹ کیے تھے ہماری حکومت نے. ایک لیاری ایکسپریس وے کو کمپلیٹ کرنا تھا, وہ بھی پروونشل حکومت کے ساتھ وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی. گرین لائن پروجیکٹ اور K4 پانی کا منصوبہ. بات یہ ہے, یہ جب کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑا تھا, مجھے یہ بتا دیں کہ K4 منصوبے میں 3 سال میں 1 اینٹ کا اضافہ ہوا ہے, گرین لائن پروجیکٹ میں 1 اینٹ کا اضافہ ہوا. بھائی آپ نے کچھ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ آپ آئے کس لیے تھے؟ اس بیسس پہ انہیں ریجیکٹ کر دیا نا, تو آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو ان کی پرفارمنس کی بیسس پہ جتا دیا. دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. نوشہرہ میں ہوا, ڈسکا میں ہوا, وزیر آباد میں ہوا, ملیر میں ہوا, انٹیریئر سندھ میں ہوا, اور اب کراچی میں ہوا. مقابلہ کن کے درمیان ہو رہا ہے؟ ان کے درمیان نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی از ناٹ ان دا گیم اینی مور. اس بنیاد پر میں یہ پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں, ابھی 2 دن پہلے کہا تھا نا وزیر اعظم صاحب نے, میں جتنے اچھی طرح ویسٹ کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا جتنے عرصے رہا ہے. تو جتنے اچھی طرح سے ویسٹ کو وہ جانتے ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ رولنگ پارٹی کو بائی الیکشنز میں
ایک کے بعد دوسری شکست ہو اور برے طریقے سے ہو، اس کے بعد ویسٹ میں کیا کرتے ہیں پرائم منسٹرز؟ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں اور عوام کے پاس واپس جاتے ہیں، زبردستی نہیں جم کے بیٹھ جاتے کہ جی کم ووٹ میں ہاں جی میں نے آج غلطیاں مان رہی ہیں۔ اب میں نے آپ کے یہ نقطے سن لیے، میرے سوال کی طرف آ جائیے نا کہ آپ کے گول پوسٹ کیا ہے؟ ایک دوسرے جو کینڈیڈیٹ پر پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں، بائی یور ڈیفینیشن پر پرفارمنس ان کی سندھ میں اچھی ہے، اس وجہ سے ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیا ہے وہاں کے لوگوں نے، پرفارمنس بیس ووٹ ہے نا ایز پر یور اون انالیسس۔ ایک تو ہمارے جو ٹھنڈ پڑی ہے وہ تو اس کا اظہار کرنا ضروری تھا نا جی، وہ کیونکہ ہم اس کو مس نہیں کر سکتے اس پوائنٹ کو، اور عمران خان اصل ہدف ہے، یہ تو there's no doubt about it. لیکن جو پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی سر، آج بلاول نے کہا ہے کہ وہ ہدف ہونے چاہیے، ہے نہیں، آپ لوگ جو ہیں اون گول کر رہے ہیں۔ نہیں ہے نا، ابھی آپ میرے کل سے جتنی دفعہ میں نے بات کیا ہے، میں نے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا، زبردستی سٹارٹ یہاں سے کیا ہے، تو اب مجھے تو نہیں کوئی بتا سکتا کہ میرا ہدف کون ہے۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی پارٹی تھی اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی بنیادیں ہیں اور جس کا میں تو خیر بہت رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اور ہمارے ڈفرنسز ہونے چاہیے پولیٹیکل ارینا میں۔ ہم نے بھرپور مقابلہ کیا اور ہم سمجھتے ہیں، ہم پی ایم ایل این سمجھتا ہے کہ یہ جو جیت تھی یہ پی ایم ایل این کی ہونی چاہیے تھی بائی آل کامن سینس اینڈ ریال۔ سر ذمہ دار کون ہے آپ کو ہروانے کا؟ ذمہ دار کون ہے یہ بس اس پہ مجھے بتا دیجئے، پھر میں بریک پہ جاؤں گی۔ ہاں elections is not about common sense اور predictability۔ کیا آپ نے لوکل انالیسس کیا تھا؟ کیا مفتہ صاحب وہاں کتنا موجود ہے؟ جب آپ کافیاں اور کینڈیاں بانٹنے سے الیکشن نہیں جیتا جاتا، بٹ I agree is a good candidate، لیکن جو نچلے بالکل اس سے نیچے لیول پر جو کینڈیڈیٹ تھا، آپ بیچ میں آپ اپنی باری پر بول لیجئے گا نا نفیسہ، اوکے نفیسہ آپ اپنی باری پر بول لیجئے گا نا، جب مجھے اپنی انالیسس کرنے دے، میں اپنے اسیسمنٹ کر رہا ہوں جی۔ بالکل پریڈکٹیبلٹی از امپورٹنٹ۔ 3 سروے کمپنیز تھی، پیپلز پارٹی واز نو ویئر ان دا گیم۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ نے کہا 2-3 بجے نہیں 4 بجے فائنل ریزلٹ آیا، اس کے باوجود شاہد خان عباسی نے کیا کیا تھا وہاں جا کے؟ جتنے لوگ ہمارے بیٹھے تھے اس سے زیادہ تو پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے تھے۔ زبیر صاحب who's responsible؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں نا، آپ نے کوئی 12 گھنٹے میں کوئی انالیسس کر لیا ہوگا نا کہ بھئی یہ 3 جگہ ہیں جہاں پہ گیپس ہیں۔ ہاں بتا رہا ہوں، سٹفنگ ہو گئی ہے، ٹھپے لگ گئے ہیں، کیا ہوا ہے بتائیں نا۔ ہاں میں بتاتا ہوں۔ ایک تو دیکھیں نا، ٹھپے لگ گئے، ٹھپے نہیں لگے، اوکے، ایز فار ایز آئی ایم کنسرن ٹھپوں کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور اگر ہوتے تو ہم اس وقت احتجاج کرتے۔ ہم کہتے ہیں کاؤنٹنگ بھی صحیح ہوئی ہے۔ اب پاکستان میں یہ جو سائنس ہے نا یہ بڑی بڑھ گئی ہے الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے۔ اب ہوتا ہے پریسائڈنگ آفیسر کا کام، فارم 45 کا کام۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہمارے پولنگ ایجنٹ نے سائن کیے ہوئے ہیں، اور اس میں تقریباً 25 سے 30 پولنگ سٹیشن ہے جس پہ ہمیں شدید اختلاف ہے کہ وہ ریزلٹ چینج کیے گئے ہیں ایٹ دی الیکشن کمیشن آفس یا پریسائڈنگ آفیسر نے۔ کس کے بہاف پہ کیے ہوئے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کس کے بہاف پہ ریزلٹس چینج ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں؟ اس پہ تو کوئی انالیسس ہوگا نا بھائی، جو بینیفیشری ہوتا ہے اسی کے بہاف پر، پی ٹی آئی کے بہاف پر تو نہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ چینج ان کے فیور میں جائیں گے نا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے بینیفیشری کر سکتا ہے نا، اور کون کرے گا؟ پی ٹی آئی از آن دا لوزنگ سائڈ۔ پی ٹی آئی نے اگر کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو اس کا تو مجھے نہیں پتا، بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم سارے لیگل پروسیس نفیسہ ہم انڈرٹیک کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسے مار دھاڑ نہیں کر رہے۔ ہمارا رائٹ ہے ریکاؤنٹنگ اتنے کم گیپ کا جب ڈفرنس ہو، ہمارا رائٹ ہے کہ ریجیکٹڈ ووٹس کو ریویو کرنے دیا جائے، ہمارا رائٹ ہے کہ جو فارم 45 ہمارے پاس ہیں اور جو ڈفرنس ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ اس کا ریویو کیا جائے۔ اس میں واٹ از رانگ ان دیٹ؟ نتھنگ قانونی کچھ رانگ نہیں ہے، لیکن obviously اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں۔ میں بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کروں گی، تو obviously فاروق نے جواب بھی دینا ہوگا کیونکہ جو لمبی چارج شیٹ ہے obviously کہ ضمنی انتخاب کے بعد ایک اور ضمنی انتخاب، ایک اور ضمنی انتخاب، یہ ان کے لیے بھی کوئی ویک اپ کال ہے، سمجھتے ہیں یا نہیں؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور فاروق صاحب، یہ بریک میں دیکھ رہی تھی ووٹ کاؤنٹ، میں نے آپ کو بھی بلکہ بتایا کہ آپ کے تحریک انصاف کے ایم کیو ایم کے جو کل مل کے ووٹ ہیں نا وہ پھر بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ جو ہیں ان اکیلوں سے کم ہیں، اور مسلم لیگ نون کے بھی جو ووٹ ہیں وہ 15,000 مطلب بالکل ساتھ ہی اگر آپ کے ووٹ ملائے جائیں تو اتنے بنتے ہیں۔ سو یہ کیا یہ چارج شیٹ نہیں ہے آپ کے ایم کیو ایم؟ میں نے آپ کو پھر کہا کہ ہر کنسٹیٹوئنسی کے لوکل ڈائنامکس بھی ہوتے ہیں، لوکل اس وقت کے کیا وہاں پر حالات ہیں، لوگوں کی ضروریات کیا ہے،
कैंडिडेट सिलेक्शन भी वन ऑफ द थिंग, उसके अंदर कैंडिडेट सिलेक्शन भी वन ऑफ द थिंग हो सकती है। हमने तो अपनी पार्टी के वर्कर को जो है वो टिकट दिया था। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो टॉफियों से लेकर बिरयानियों से लेकर और कैश पैसे बांटने से लेकर क्या क्या कुछ नहीं किया। और ऑब्वियसली सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वहाँ पर जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने ये बात बताई है कि जिस रातों रात जो है वो पानी के पाइप फेंके गए हैं, रातों रात लोगों को तरक्याती कामों का लालच दिया गया। उससे पहले तो कराची जो है वो इनको कभी याद ही नहीं आया। और बुनियादी चीज़ ये है कि PMLN के अंदर आज जो है वो कराची की हमदर्दी जो है वो बड़ी जागी हुई है। ये बता देना वफाक के अंदर ये थे, आज जितनी वफाक के ऊपर तनकीद होती है, ये वैसे कराची पिछले 2.5 साल से क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को नहीं जाता जो उनकी सरबराही में हुआ था कराची ऑपरेशन, जिसमें पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर थे। ऑपरेशन जो है वो जिन्होंने किया था वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। क्रेडिट नवाज शरीफ साहब जो है वो किस बात का लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने ठीक है, उस वक्त वो वजीर आज़म थे। 1 मिनट जुबैर साहब, आपने कोई जो है ना वहां पर साथ में आपने कोई तीर नहीं मारा था ना, आप जरा हौसले से सुन लेना। फिर हमें पता उस वक्त क्या होता था, वफाक और सूबे में रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाने तक आप लोग सियासत कर रहे होते थे। क्या बात आप करते हैं। मामला ये है कि जो बुनियादी चीज़ है उस चीज़ को हमने देखना है कि जो कराची के लोगों का जो इत्तेसाल है उसके ऊपर क्या को पीपल्स पार्टी ने काम किया। आज उन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जो वहां पर ये कहते हैं जी हमारे वोट इंक्रीज हो गए। को काम तो हमें बताएं ना, जिससे हमको लॉजिकली किसी चीज को समझ सके। ठीक है, हमें वोट मैं बताती हूं क्या है, ठीक है, नहीं मैं इनकी बात समझ ले, ठीक है जी, जो ऑन कार्ड बता रहे हैं, रिजल्ट्स बता रहे हैं जी हमारे वोटर नहीं निकला वोट डालने, हमारे वोट जो है वो कम नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी तो कोई ऐसी एक चीज बताएं ना जो इन्होंने ऐसा कारनामा वहां पर सर अंजाम दिया कि आज जो है वो पंजाब में आटा 20 किलो आटा 850 रुपए में बिक रहा है, कराची में 1200 रुपए बिक रहा है। कराची के लोगों को टैंकर माफिया के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। जो वहां पर नैबज़दा 500 लोग कराची में लगे हुए हैं, 14 अरब रुपए की गंदम सिंध के अंदर चूहे खा जाते हैं, जो गवर्नेंस के वहां बुरे हालात हैं। ये हमें ना कहीं को आ गया, इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जिससे इनको वोट मिल गए। और PMLN जो है अपनी बाकी हलकों में तो जाए, इंटीरियर सिंध में इनके पास कैंडिडेट नहीं है। आज अगर ये कह रहे थे जी कि मुकाबला PMLN पीपल्स पार्टी का हो रहा है, KPK का हमें हवाला ना दें। KPK में हमारे अपने लोगों की इंटरनल फाइट की वजह से आप लोगों का दाव लग गया, इंटरनल फाइट के दाव लग गया और बहुत सारी वजूहात हो सकती है। लेकिन मुझे बताएं बाकी कराची में इनसे ज्यादा बाबर आजम के स्कोर निकलते हैं जितने इनके वोट निकलते हैं। ये क्या बात करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी और दूसरी बात ये कि जो धांधली मारिया बार बार बात होती है, क्या आज इन जमातों को होश के नाखून नहीं लेने चाहिए। ये कहते हैं जी फॉर्म 45 नहीं आ रहे, गिनती नहीं हो रहे। और इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आओ, एक दूसरे के ऊपर जो तुम लोग इल्जामात लगा रहे हो, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स की बातें करें, ई वोटिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ऊपर आप आए, का मसला नहीं ताकि ये हमेशा कभी धुंध वाला भी आपका ये आगे भी ऐसे होगा। हर जगह मुझे लगता है हर इंतखाब में जो हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वह यही होगा। लेकिन देखिए अभी भी ये जो ये बात तो जुबैर साहब ने कह दी कि ठप्पे भी नहीं लगे, काउंटिंग भी सही हुई, लेकिन जो फॉर्म 45 के ऊपर जो वो कह रहे हैं कि यहां गड़बड़ हुई है और ऑब्वियसली वो क्लियरली इंसिनुएट कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो बेनिफिशियरी है तो वही इससे फायदा उठा रहे हैं, तो वही है इसके पीछे। देखिए, सबसे पहले तो मैं फरूख हबीब साहब को, मुझे बहुत टाइम लगेगा लेकिन मैं गिनवा सकती हूँ कि कराची में आज तक जितना भी काम हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है। उसमें आप अंडर पासिस की लिस्ट देख लें, उसमें आप फ्लाईओवर्स की लिस्ट देख लें, उसमें आप ड्यूअलाइजेशन की रोड्स की लिस्ट देख लें, उसमें आप K4, S3 ट्रॉमा सेंटर्स या सिविल हॉस्पिटल्स या स्पेशलाइज्ड जितना भी काम है। चले कराचीआइट्स आपसे एग्री नहीं करेंगे, कराचीआइट्स आपसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन चले इलेक्शन की बात है। जुबैर साहब आई एम श्योर किसी ना किसी इलेक्शन में एजेंट जरूर बैठे होंगे। मैं इलेक्शन बचपन से इलेक्शन हम लड़ते आ रहे हैं, पता नहीं कितनी दफा मैं बहैसियत एजेंट बैठी हूँ। बैलेट बॉक्स आपके सामने पड़ा हुआ होता है, एक एक वोट आपके आगे लोग आके डालते हैं, सीक्रेटली पर्दे के पीछे आगे डालते हैं और फिर काउंटिंग जो होती है आप साथ मिलकर करते हैं। फॉर्म आपके सामने बनता है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, सिग्नेचर्स और दस्तखत आपके होते हैं। अब मुझे बताएं, अगर किसी भी इस फेज में कहीं भी ठप्पे डले या कहीं भी बैलेट्स डले या उसके बाद कहीं बैलेट, तो वो ट्रेसेबल है। जैसे डस्का में हुआ, डस्का में आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स गुम हो गए। यहाँ मुझे कोई ऐसी स्टेज बताएं
جہاں پر یہ سمجھتے ہیں تو پھر ریزلٹس ڈیلے کا ہوئے ہیں نفیسہ بی بی، یہ ریزلٹس ڈیلے 4 کیوں بجے ہیں؟ پھر کچھ تو کہیں تو ان کی سامنے ہوئی، ایک کنسولیڈیٹڈ ریزلٹ ہوتا ہے، ایک آپ کی کاؤنٹ فارم 45 ادھر کا ادھر آپ کو ایک کاربن کاپی مل جاتی ہے، ایک ایجنٹ کاربن کاپی لے کر کہتا ہے یہ میرا ریزلٹ ہے، 73,000 ووٹس کاؤنٹ کرنے میں 4 بج گئے. کرتے سپوزنگ اگر ایجنٹ سگنیچر نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کوئی دھاندلی ہوتی ہے، تو امیڈیٹلی باہر جا کے وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، ٹھیک ہے، اور شور مچتا ہے. زبیر صاحب انہوں نے زبیر صاحب بتائیں گے، یہ زبیر صاحب بتائیں گے کیونکہ irregularity ایگزیکٹلی پوائنٹ آؤٹ کر دیں زبیر صاحب، کیونکہ یہ جو پروسیس نفیسہ نے بتایا اس میں تو کوئی پرابلم ان کے بقول نہیں ہے. اب 4 کیوں بجے ہیں یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی بہرحال، کیونکہ صرف 73,000 اس میں تو ان کے شاید خاکان پڑے ہوئے تھے، ایک ووٹ انہوں نے خود بیٹھ کر. جی زبیر صاحب، جی زبیر صاحب، نہیں کوئی بھی نہیں ایسا، کوئی میرا خیال ہے نفیسہ آپ کو کلیریفائی کر دیں. ہماری ایک پوائنٹ، گنتی جو ہے، گنتی اپوزیشن میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے ایجنٹس انکلوڈنگ دا چیف پولنگ ایجنٹ، ان کے سامنے گنتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ مجھے زبیر صاحب کو ان کو جواب دینے دیں. جی زبیر صاحب، پہلے تو میں نفیسہ صاحبہ کو یہ کلیریفائی کر دوں، اور یہ ابھی فون اٹھائیں اور اپنے جو کینڈیڈیٹ تھے، اور پھر سعید غنی بھی آ گئے تھے اور دوسرے لوگ بھی وہاں موجود تھے، نہ یہ انفلوئنس کر رہے تھے نہ ہم انفلوئنس کر رہے تھے اس کام میں جو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں ہو رہا تھا. تو شاہد خاقان کا انہوں نے دوسری دفعہ نام لیا ہے کہ وہ خود بیٹھے تھے اور اوورسی کر رہے تھے. ہم تو اوورسی کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم کیا اوورسی کر سکتے تھے؟ اور میں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی والے بھی نہیں کر رہے تھے، پی ٹی آئی والے بھی نہیں کر رہے. سو یہ تو ایک بالکل ہی عجیب سی بات کی ہے کہ جی شاہد خاقان وہاں بیٹھ کے خود کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایوریج اگر لگائیں 274 پولنگ سٹیشنز کی تو 220 ووٹس پر پولنگ سٹیشن بنتے ہیں. 220 پولنگ ووٹس کاؤنٹ کرنے میں آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگتا ہے، مے بی ایون لیس. اگر جو ریزلٹ 6 بجے اے آر بائی نے پہلا ریزلٹ تقریباً 5:45 بجے بتا دیا تھا، یہ انڈیپینڈنٹ ہے اس ریزلٹ سے جو رات کے 2 بجے ہو رہا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ جو 5:45 بجے شام کو ریزلٹ کاؤنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اس کے ساتھ والے پولنگ سٹیشن میں رات کے 2 کیوں بج رہے ہیں؟ مطلب آپ مجھے بتا دیں نا، 225 سٹیشن اگر ہیں، ووٹس ہیں ایک پولنگ سٹیشن میں. میں اور مفتاح اسماعیل رات کے 11 بجے گئے ہیں آر او آفس، اور وہاں 180 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس آئے ہوئے تھے رات کے 11:30 بجے. مجھے یہ بتائیں کہ 6.5 گھنٹے کے بعد. سو زبیر صاحب آپ کا کیا خیال ہے، لاسٹ منٹ پہ کچھ انسٹرکشنز پاس ہوئی ہیں یا پہلے سے کوئی انسٹرکشنز پاس ہوئی تھی؟ مطلب کہیں تک کچھ تو ہوا ہے نا، وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کیا ہوا ہے لاسٹ میں؟ جی ہم نے پولنگ سٹیشنز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بتا رہا ہوں نا نفیسہ، ہم نے پولنگ سٹیشنز لکھ کے کمپلینٹ صبح 4 بجے دے دی ہے آر او کو کہ یہ پولنگ سٹیشنز کے ہمیں فارم آر بتا دیں کہ ہمارے کہاں سائن ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں میچ بھی کروا دیں، صرف ہمارے سے نہیں میچ کروا دیں، جو باقی جو پی ایس پی یا پی ٹی آئی والوں کو ایشو ہوئے تھے اس سے بھی میچ کر کے دیکھ لیں. اس میں تو کوئی میرا خیال ہے نہ ڈرنے کی نہ گھبرانے کی بات ہے. 4 بجے از ان یوزول نفیسہ. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں کہ 4 بجے تک ریزلٹ آئے فار 68,000 ووٹس اور 70,000. ایبسولوٹلی، یہ دس ڈز ناٹ میک سینس، ڈز ناٹ میک سینس. بہت شکریہ آپ تینوں کا. یہ میں نے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی تینوں سے اس حلقے سے کے بارے میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. پی ایم ایل اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، آفیشیلی انہوں نے اس کو اس وقت اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. NA 249 نہیں، ہمیشہ جس بھی انتخاب کو اٹھا کر دیکھ لے، جو جیتتا ہے وہ بڑے خوش ہوتا ہے، جو ہارتا ہے وہ دھاندلی 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 کے الزام لگاتا ہے. ایک ہی حل ہے، ریفارمز، الیکٹورل ریفارمز، جس کو تمام جماعتوں کو کرنا ہوگا، ورنہ آئندہ کوئی اور جیتے گا اور جو اپوزیشن میں ہوگا وہ یہی دھاندلی کی بات کر رہا ہوگا، جیسے ہمیشہ کرتے رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جتنی بھی پاکستان کی پارٹیز ہیں سب نے کہا دھاندلی ہوئی. صرف 4 حلقوں کے اندر ایک صحیح انکوائری کریں، انڈیپینڈنٹ کمیٹی بٹھائیں، ایک آڈٹ کروائیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب سے کبھی شکست نہیں کھائی. آر او الیکشن سے ضرور ہم نے شکست کھائی ہے، آر او الیکشن ضرور ہوئے ہیں. فری ہینڈ دھاندلی ہوئی ہے. ہم اس رزلٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بالکل یہ نافی انفیئر الیکشنز تھے، نا لیجیٹمیٹ الیکشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے. آل پارٹیز کانفرنس نے 25 جولائی
जुलाई 2018 के इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 की कॉपियां हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं दी। हमारे सीरियस रिजर्वेशंस हैं। नाअहल इलेक्शन कमीशन है जो कि इस इलेक्शन को साफ और शफाफ तरीके से कराने में नाकाम हो गई है। उन्होंने पहले से ही अपने मामला तय किए हुए थे जो सियासी जमात जीती है उनके साथ। हमारे पास जो फॉर्म 45 आए हैं उस हिसाब से 4282 वोट लेकर हम सबसे आगे हैं। इसके अलावा कोई भी नतीजा होगा हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.